أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زندہ اور قائم بذات ہے، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ابھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایک پہلو حشرات الارض سے تعلق رکھتا ہے، جس کا میں نے پچھلے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، اور ریشم کے کیڑے کی بات کی تھی۔ اب اسی تعلق میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں حشرات الارض سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے وضاحت کی تھی کہ اس آیت کریمہ میں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، زمین کی سطح پر، ہوا میں یا سمندر میں موجود ہے، وہ سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اسی کی ذات سے اسے زندگی ملتی ہے، اسی کی ذات سے وہ قائم ہے۔ یہ مضمون پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن ریشم کے کیڑے اور شہد کی مکھی کے تعلق میں اس آیت کے اس مرکزی حصے کے کیا معنی بنیں گے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ پہلے میں اس حصے پر بات ختم کروں گا، پھر اس کے بعد شفاعت والا مضمون شروع کروں گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی نے بھی
रेशम के कीड़े की तरह उस वक्त शहद बनाना शुरू किया जबकि इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता था, कोई वजूद नहीं था। और कुरान करीम की दूसरी आयत से पता चलता है कि शिफाउल नास थी ये, यानी इसका आगाज अल्लाह के हुक्म से, उसकी वही से इस वजह से था कि इसने शिफाउल नास बनना है। अब इस नुक्ते को पेश नज़र रखते हुए यालम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम पर गौर करें तो पता चलेगा कि जो उनका माजी था, इंसानों का माजी या मखलूक का जो भी माजी है, उसका उनको कोई इल्म नहीं, और जो बाद में आने वाला था उसका भी कोई इल्म नहीं, इल्ला बिमा शा, मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला उनको इल्म देना चाहता है। अब सवाल यह है कि रेशम का कीड़ा बनाने का क्या मकसद था अगर रेशम को किसी ने पहनना ही नहीं था। जब तक इंसान पैदा नहीं हुआ रेशम का इस्तेमाल जानवर तो नहीं किया करते थे। वो कीड़ा जो बनाता था उसने भी इस्तेमाल नहीं किया। वो तो जिस तरह चरखा काटने वाली औरत है उसी तरह एक चरखा काटता था वो, और उस काटे हुए को फाड़ कर फिर उड़ जाया करता था। तो मकसद क्या था? ये मकसद जाहिर हुआ जब इंसान पैदा हुआ। शहद का भी एक मकसद था और उस मकसद को अल्लाह ताला ने लफ्ज़ों में खूब खोल दिया, क्योंकि उसका मर्तबा रेशम के कीड़े से बहुत ऊंचा है, शहद की मक्खी का और उसकी वही का। इसलिए उस हिस्से को खुदा ताला ने खूब खोल दिया ताकि बनी नौए इंसान को समझ आ जाए कि अल्लाह को उनका कब से और कितना ख्याल है। कि जब वो शहद की मक्खी शहद बना रही थी तो अपने कुछ काम आता था या जंगल की रीछ खा जाते थे, मगर इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था, और बनाया इंसान की खातिर गया है। तो ये बनी नौ इंसान की इल्म की हालत है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, जो इल्म हासिल होता है उतना ही जितना वो उन पर खोलता है। और इस ज़िमन में ये बात पेश नज़र रखें कि शहद की मक्खी के बनाए हुए शहद, और भी बाद जानवर शहद बनाते हैं, मगर शहद की मक्खी के बनाए हुए शहद में जो शिफा है उसका भी अहाता इंसान नहीं कर सका। बहुत तहकीकात हो रही है शहद को जिस्मानी तौर पर लगाने से क्या शिफा हासिल हो सकती है और अंदरूनी इस्तेमाल से क्या शिफा हासिल हो सकती है। इस पर ही साइंसदानों की नस्लें अपनी मेहनतें सर्फ कर रही हैं। बाद साइंसदानों की जिंदगियां इसी काम की तहकीक के लिए वक्फ हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह मालूम नहीं कर सकते। शहद की मक्खी के मुतालिक तो मैंने पहले भी गालबन कहीं जिक्र किया था कि शहद की तहकीक तो किसी तरह भी इनके कब्जा कुदरत में नहीं है, यानी उसका अहाता करना, क्योंकि हर मुल्क का शहद अलग अलग सिफात रखता है, अलग अलग रंग रखता है, अलग अलग खुशबू रखता है, अलग अलग बूटियों से बनाया जाता है, अलग अलग मौसमों में बनाया जाता है। अब वो तमाम सिफात जो उन फूलों में हैं जिनसे वो रस चूसा जा रहा है, उनका ताल्लुक उस सरजमीन से भी है जिस ज़मीन पे वो फूल उगते हैं, उनका ताल्लुक उन मौसमों में से भी है जिन मौसमों में वो फूल उगते हैं या वो पौधे फल लाते हैं। और सारी दुनिया में फैले हुए इस मजमून का इंसान अहाता भी नहीं कर सकता अगर उसका तसव्वुर बांधे और सोचे कि सारा साल शहद की मक्खी कहाँ कहाँ शहद बना रही है, किस किस किस्म के शहद बना रही है, किन किन फूलों पे जाती है। तो ये
آیت کریمہ کا بنیادی مفہوم ہے کہ انسان علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اس کا وہم واہمہ ہے کہ وہ بڑا عالم ہو گیا ہے. علم کا احاطہ صرف اللہ کرتا ہے، اور اسی کا منشا ہے کہ جب چاہے وہ علم انسان کو عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اس نے نہ عطا فرمانا ہو تو انسان کو کبھی وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے شہد کی مکھی اور ریشم کا علم عطا کرنا انسان کو خدا کے لیے ضروری تھا، ورنہ ان کی تخلیق بیکار جاتی. خدا تعالیٰ کی تخلیق ہی اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ان غریب بندوں کو کچھ بتا بھی دیا جائے، ورنہ اے خدا تو نے نہ بتایا تو ان بندوں کو کیا علم ہوگا کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض کا جو اس کے مان با ذکر ہے، اس میں پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں کہ مراد یہ ہے کہ یہ علم جو اللہ کا ہے وہ ساری کائنات پر محیط ہے. کوئی بھی کائنات کا حصہ نہیں جو اللہ کے اس علم سے خالی ہو. اب میں شفاعت والے مضمون کا آغاز کرتا ہوں. شفاعت ہے کیا؟ اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ، ایک چند آیات اور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن میں یہ سورہ طٰہٰ سے لی گئی ہیں، جن میں اس مضمون کی کچھ وضاحت ہے، اور اس کی کچھ وضاحت اس دعا میں موجود ہے جو ہم اذان سنتے وقت پڑھتے ہیں اور اذان سننے کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اس دعا میں کہ جو مرکزی حصہ ہے وہ شفاعت سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو میں ان دوسری آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. سورہ طٰہٰ آیات 110 تا 113. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. یہ وہ دن ہوگا جب شفاعت فائدہ نہیں دے گی، کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اسے جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے حق میں بات کرنے کو وہ پسند کرے. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، یا جس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی، الشفاعت کو اگر کوئی کا لفظ ہٹا دیں تو یہ ایک زیادہ وسیع معنوں کا حامل بن جاتا ہے. یعنی شفاعت جتنی قسموں کی بھی ہو سکتی ہے، شفاعت کی ان سب قسموں میں سے کوئی بھی کام نہیں آ سکتی الا من اذن له الرحمن، مگر اس کے جس کے متعلق اللہ پہلے سے حکم دے دے کہ ہاں اس کے متعلق میں شفاعت منظور کر لوں گا. یا الا من اذن له الرحمن ہو، یا اس کی شفاعت مانے گا جس کو اس نے پہلے سے اجازت دے دی ہو کہ میں تیری شفاعت قبول کروں گا. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. اور کن لوگوں کی شفاعت قبول کرے گا؟ جن کا قول اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. اس پہلو سے اب اگرچہ نام لے کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں فرمایا گیا، مگر تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ قول جس کا اللہ کو پسند آتا تھا وہ محمد رسول اللہ ہی تھے. دوسرے انبیاء کی شفاعت کا مضمون بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن قول کی پسندیدگی کا جہاں تک تعلق ہے، جیسا قول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسند آتا تھا، ویسا قول تو کبھی کسی نبی کے منہ سے اس طرح نہیں نکلا. اس کے بعد وہی آیت الکرسی والا حصہ اس میں موجود ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما.
यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह ताला ये फैसला फरमाता है उस इल्म की बिना पर जो उसे हासिल है। बनी नौ इंसान के जो जिस बात को जाहिर करते हैं उसको भी वो जानता है। वो मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है। एक माना तो है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, लेकिन इसके अलावा एक ये माना भी बन सकता है कि जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और जो उनसे पोशीदा है, इन सब बातों को जानने के बाद खुदा का फैसला लाजिमन बरहक होगा। और वही जानता है कि शफाअत का अहल कौन है, और वही जानता है कि कौन लोग हैं जिनके हक में शफाअत कबूल होनी चाहिए। वला युहीतुन बिही इल्मा, और इल्म के लिहाज से उसका अहाता नहीं कर सकते। वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, अब वही हई और क़य्यूम जिसका बुनियादी तौर पर आयतुल कुर्सी में जिक्र है, उन दो सिफ़ात का यहाँ इआदा फरमाया गया, तो साबित हुआ कि इन आयात का गहरा ताल्लुक़ आयतुल कुर्सी के मज़मून से है। पहली आयात से भी ये निकलता चला जा रहा है और यहाँ आकर वाज़ेह तौर पर हई और क़य्यूम से इसका ताल्लुक़ जोड़ा गया है। वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, और चेहरे हय्य और क़य्यूम के हुजूर झुक जाएंगे। वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, और वो नामुराद होगा जिसने कोई जुल्म का बोझ उठाया होगा। और जैसा कि मैं अहादीस नबी से इस मज़मून को खोलूँगा, उसकी मदद से, उनकी अहादीस नबी की मदद से, इन आयात का गहरा ताल्लुक़ उन अहादीस से है जो मैं चंद आपके सामने रखने वाला हूँ। क्योंकि वो नामुराद होगा जिसने कोई जुल्म का बोझ उठाया हो। जुल्म दरअसल अव्वल तौर पर शिर्क को कहते हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मज़मून खूब खोल दिया है कि मेरी शफाअत मुशरिक के हक़ में नहीं हो सकती, किसी शिर्क करने वाले के हक़ में कबूल ही नहीं होगी वो शफाअत। तो इसलिए आयात जो आपके सामने तिलावत की गई हैं उनका गहरा ताल्लुक़ आयतुल कुर्सी ही के मज़मून से है, और उसके उस हिस्से से ख़ुसूसन जो शफाअत से ताल्लुक़ रखता है। अब इस ज़मीन में चंद हदीसें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनकी तरफ मुख्तसर इशारा कर दिया है। अब मैं अहादीस पूरी तो आपके सामने रखता हूँ। बुखारी किताबुद दावात, हज़रत अनस से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने एक सवाल किया, या कहने वाले ने, ये सुनने वाले ने ये बयान किया है कि या आपने ये फरमाया हर नबी की एक दुआ थी, ख़ास दुआ थी जो उसने मांगी और वो कबूल कर ली गई। आम तौर पर अंबिया की दुआएं मकबूल ही होती हैं, मगर उन सब दुआओं की एक दुआ सरताज हुआ करती है। हर नबी को अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ मांगने की इजाज़त दी कि तमाम दूसरी दुआओं से बढ़कर हो। बस अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर नबी को एक ख़ास दुआ की इजाज़त दी जो उसने मांगी और वो कबूल कर ली गई। चुनांचे मैंने ये दुआ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हक़ दिया गया तो फरमाते हैं मैंने ये दुआ की कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के हक़ में शफ़ाअत कर सकूँ। बहुत ही अज़ीमुशान एहसान है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए, और क़यामत के दिन शफ़ाअत कर सकूँ। वजह यह है कि मालिक यौम दीन ने उसी ने सारे फैसले करने, उस फैसले के बाद फिर और कोई फैसला नहीं होगा।
بس بجائے اس کے کہ دنیا کی نعمتوں کے لیے حق رکھ لیتے، جبکہ دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی اور مقبول ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی شفاعت کے ذکر کے تابع بیان فرمایا ہے، یعنی آپ کی ایک شفاعت ان معنوں میں تھی کہ آپ کی دعا ہی دراصل اس دنیا میں شفاعت ہی کرنا رکھتی تھی، اور اس کے بڑے بڑے نمونے ہم نے پورے ہوتے دیکھے ہیں۔ مگر وہ خاص شفاعت جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے قیامت کے دن حق رکھ لیا، یہ وہ بخشش والی شفاعت ہے، اور کن لوگوں کے حق میں ہوگی اور کن کے حق میں نہیں ہوگی، یہ مضمون دوسری احادیث میں مزید کھولا گیا ہے۔ بخاری کتاب الصلاۃ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب اس وقت اتنی دور دور تک پھیل چکا تھا کہ دور بیٹھی قومیں بھی ڈرتی تھیں کہ آپ کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کا ارادہ ہی نہ کریں، نہ کوئی آغاز ہی نہ کریں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے صرف جزیرہ نمایاں عرب میں ہی میں امن نہیں ہوا، بلکہ ارد گرد بھی امن کا پیغام آپ کا پہنچا، اور آپ کے روب سے اس پیغام کو قبول کیا گیا ہے۔ ورنہ بہت سی قومیں یلغار کر سکتی تھیں اور فوراً یلغار کر سکتی تھیں، مگر ڈری نہیں تھی۔ کوئی ایسا روب تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر طاری کر دیا گیا تھا۔ 1 مہینے کی مسافت اس زمانے میں یہ قریباً 30 دن کو آپ 20 دن 600 میل کی مسافت بنتی ہے تقریباً، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 600 میل دور تک آپ کا روب ارد گرد پھیل چکا تھا۔ لیکن یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، مسافت کا عرصہ جتنا تیز تر ہوتا ہے، جتنا مختصر ہوتا ہے اور سفر تیز تر ہوتا ہے، اتنا ہی روب زیادہ زور سے پھیلتا ہے۔ بس ہرگز بعید نہیں کہ اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روب قوموں پر اس طرح پڑتا ہو کہ وہ ساری زمین پر محیط ہو چکا ہو، کیونکہ اب کوئی بھی ایسی مسافت نہیں ہے جو 1 مہینے کے اندر طے نہ ہو سکے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس روب کی ایک شکل ابھی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اسلام کے غلبے سے ڈر رہے ہیں سارے، حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ذریعہ استعمال کریں یہ غالب نہ آ جائے۔ یہ غالب نہ آنے کا خوف دلوں پر ہے تو وہ یہ کوششیں کرتے ہیں، اگرچہ آج کل ان کی کوششیں کچھ کامیاب دکھائی بھی دیتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر رد فرما دے گا، اور ان کی کوئی پیش دی جائے گی، اور یہ پیش گوئی اسی صورت میں موجود ہے جس کی چند آیات میں نے اس مضمون کی تائید میں آپ کے سامنے رکھی، یعنی سورۃ طٰہٰ۔ آخر یہ نامراد کر دیے جائیں گے، آخر ان کی کوششیں مٹا دی جائیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب حقیقتاً ساری دنیا پر قائم ہوگا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو اس میں مضمر ہے، اور غور سے پڑھیں تو آپ کو دکھائی دینی چاہیے۔ دوسری بات جو خصوصیت کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمائی وہ یہ تھی کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی۔ ساری زمین کے پاک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ زمین کا وہ حصہ جہاں گند پڑا ہو وہ بھی پاک ہے، مراد یہ ہے کہ زمین پہ ہر جگہ
صاف جگہ دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ہر گندی جگہ بھی تبھی عمل کے ذریعے رفتہ رفتہ خدا تعالی کی طرف سے صاف کی جاتی ہے، یہاں تک کہ مٹی میں صفائی کی خاصیت موجود ہے، مٹی پاک کر دیا کرتی ہے، اسی لیے تیمم میں بھی مٹی کی طرف رجوع کرنے کا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے، اور یہ جو خصوصیت ہے دنیا کی کسی اور امت میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی کہ ساری زمین ان کی عبادت کے لیے پاک قرار دے دی گئی ہو۔ یہاں تک اس تشریح میں فرمایا میری امت کے جس شخص پر بھی نماز کا وقت آ جائے گا وہ وہی نماز پڑھ لے، یہ مراد ہے۔ وہ معبد نہ ڈھونڈے، مسجدوں کی تلاش نہ کرے، جہاں سفر کی حالت میں نماز کا وقت آتا ہے وہی نماز پڑھ لے، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی رحمت عطا ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور اس رحمت کا عطا ہونا اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک وہ حصہ ہے تیسرا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ سکی، میں پڑھوں گا ضرور کیونکہ تمام جو مستند احادیث میرے سامنے ہیں ان میں یہ موجود ہے، اس لیے یہ تو خیانت ہوگی اگر اس کو نہ پڑھا جائے، مگر اس کا جو مفہوم بظاہر نکلتا ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس بات کے متعلق قطعیت کے ساتھ فیصلہ دے دے، کوئی حدیث اس مضمون کے خلاف کھڑی نہیں رہ سکتی، یا حدیث کا کوئی حصہ ایسے مضمون کے خلاف کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ اگر کوئی سمجھے کہ کھڑا رہ سکتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے کلام کے مقابل پر آپ اپنے کلام کو کھڑا کریں۔ مگر یہ جو حصہ میں بیان کرنے والا ہوں اس میں یہ الجھن میرے سامنے ہے، اور اس کے لیے میں نے پتہ کروایا ہر جگہ بڑے غور سے کہ بائبل کا بھی مطالعہ کیا ہے، قرآن کی متعلقہ آیات کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی الجھن اس میں ہے، کوئی ایسی گانٹھ ہے جو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا لا یحیطون بشیء من علمہ، ہم اس کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، جب بھی وہ چاہے گا کھول دے گا ضرور، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو قرآن کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کے لیے حلال لکھی گئی تھی۔ یہ حصہ غور سے سن لیں، فرماتے ہیں میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کی طرف متوجہ ہوں جن میں حضرت موسیٰ سے وعدہ تھا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس شہر کا جو کچھ مال ہے وہ تمہارا ہو جائے گا، اس کی گندم، اس کے جو، اس کی نعمتیں، ہر چیز اس کے مویشی سب تمہارے ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت داؤد اور سلیمان کے متعلق وضاحت سے ذکر فرمایا، جس جگہ کی ان کو فتوحات عطا ہوئیں وہاں کے سارے اموال، تمام مویشی، تمام قیمتی چیزیں سب ان کے مصرف میں آئیں، اور ان کی وجہ سے ہی ان کے قومی خزانے اس مرتبے تک پہنچے کہ شاید کسی وقت بھی قوم کسی دنیا میں کسی نبی یا غیر نبی کو ایسی عظمت نہ ملی ہو کہ اس کے خزانے اس قدر بھر گئے ہوں۔ وہ اگر حلال نہیں تھے تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کیوں جمع کرتے تھے، اور ان مویشیوں کو گوشت کو کھاتے کیوں تھے، اس دودھ کو پیتے کیوں تھے جو فوج کشی کے بعد حاصل ہوا ہے، اور اسی کو غنائم کہتے ہیں۔ تو یہ مشکل ہے
کہ قطعیت کے ساتھ قرآن کریم غنائم کے متعلق فرما رہا ہے کہ میں نے پہلے نبیوں پر بھی یہ غنائم حلال کیے تھے، اور بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی واضح آیات کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غنائم ان پر فرض نہیں، ان پہ جائز نہیں تھے، صرف مجھ پر جائز ہوئے ہیں اور میری امت پر جائز ہوئے ہیں؟ اس کے حل کی تلاش کے لیے میں نے مرکز میں علماء کو لکھا ہے کہ وہ غور کریں۔ میری تو ہر کوشش بیکار گئی ہے سمجھنے کی، تسلیم کرتا ہوں۔ کوئی بات اور ہے، یا لفظ غنائم استعمال نہ کیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، اور مثلا اگر غنائم نہ ہوا ہو لفظ استعمال، بلکہ غنم جو مویشیوں کو کہتے ہیں اس کی جمع ہوتی ہے، اغانم جس کو کہتے ہیں، تو ملتا جلتا لفظ تھا۔ ان میں سے سارے مویشی پہلی امتوں پہ حلال نہیں ہوئے تھے، ان کی شرطیں تھیں بعض کہ یہ دو، اور ان کا سب حصہ سب کے لیے حلال نہیں تھا، مثلا پشت کی چربی وغیرہ وغیرہ۔ تو یا تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حدیث سننے والے نے ذکر غنائم کا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغانم فرمایا ہوگا، اور اغانم کو غنائم سے ملا کر الجھا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے سارے راویوں نے اسی غلطی کا اعادہ کیا ہے۔ مگر یہ ہمارا اندازہ ہے، ایک دور کی کوڑی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سلسلے میں تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ واضح شواہد دریافت کیے جائیں، کیا واقعہ ہوا تھا، کیوں ایسی غلطی لگی ہے۔ بہرحال یہ درمیانی حصہ تو ایسا ہے جو قابل بحث ہے، باقی ساری باتیں قطعیت سے کہی جا سکتی ہیں کہ پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کتنی قطعیت کے ساتھ ثابت شدہ بات ہے، سارا قرآن اس پر گواہ ہے۔ قرآن کریم کے تمام مضامین جو تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پر گواہ ہیں۔ تو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق 100% یقین سے خدا کے پاک نام کی قسمیں کھا کر انسان کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے سوا اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی تھی۔ مگر اس کے سوا جو سب سے بڑی بات آپ نے بیان کی ہے وہ شفاعت کی ہے، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اب یہ شفاعت کیا ہے، اس کا کچھ ذکر میں کر چکا ہوں، کچھ آگے اور ذکر کرتا ہوں، اور اسی مضمون پر اس آیت الکرسی کا یہ حصہ وہ تو اختتام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ میرے خطبات اس پر، اور ان خطبات کا یہ سلسلہ سر دست اختتام کو پہنچے گا۔ ایک حدیث ہے سنن دارمی سے، الدارمی کتاب النداء علیہ الصلاۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ یہاں وضاحت ایک ایسے امر کی ہے، سب دنیا کے لیے بنایا گیا وہ نعمت، جو پہلی حدیث میں اس طرح کھلے لفظوں میں درج نہیں تھی۔ وضاحت یہ ہے، میں ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی ہر ریس کے لیے، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے۔ اور پھر وہی وہ مبحث والی بات، میرے لیے غنائم حلال کی گئی ہیں جبکہ وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھیں،
اور مجھے 1 ماہ تک کے روب سے مدد دی گئی ہے۔ چنانچہ 1 مہینے کی مسافت پر رہنے والا دشمن مجھ سے مروب کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، مجھ سے کہا گیا کہ مانگ، مگر میں نے اپنی یہ طلب اٹھا رکھی تاکہ اپنی امت کی شفاعت کر سکوں، اور یہ تم میں سے اس کو ملنے والی ہے جس نے کسی چیز میں بھی اللہ کا شریک نہ بنایا۔ اور وہ جو ظلم کی جو تشریح میں نے سورہ طٰہٰ کی آیات کے حوالے سے کی تھی، دیکھیں اس کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہر کس قسم کے شرک میں مبتلا زندگیاں بسر کریں اور شفاعت پر بنا کریں اور شفاعت کہتے رہیں، وہ کفارہ تو مان سکتے ہیں، شفاعت نہیں مان سکتے۔ ان کا علاج مسیحیوں کے کفارے کے غلط تصور میں تو ہو سکتا ہے، جتنا چاہو گناہ کرتے پھرو، مسیح کا کفارہ، مسیح کا کفارہ بننا تمہیں بچا لے گا۔ یہ ایک غلط بےہودہ عقیدہ مسیح کی طرف منسوب کیا گیا ہے، بعد کے عیسائیوں نے گھڑا ہے، اس کا حضرت مسیح سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں۔ اگر کسی ایسے مسلمان نے مسیحی بننا ہو تو یہ اللہ رحم فرمائے اس پر، لیکن شرک کرتا ہو اور واضح طور پر شریک ٹھہراتا ہو اور نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اپنا معیز بنا لے، اور خیانت کی سب سے بڑی حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہو، اگر جانتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی خیانت کرنے والے یعنی شرک کرنے والے کی تائید میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور خود فرمایا ہے تا اپنی امت کی شفاعت کر سکوں، اور یہ تم میں سے اس کو ملنے والی ہے۔ یہ شفاعت صرف اسی کے حق میں کام کرے گی جس نے کسی چیز میں بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو، کیونکہ معروف طور پر حاضر دماغی کے ساتھ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو سکے جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، غالباً ایک بھی نہیں ملے گا۔ لیکن کسی چیز میں شریک نہ ٹھہرایا ہو، جب یہ اس وضاحت سے بات بیان کی جائے تو اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو خدا تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت میں انسانوں کو شریک بنا دیتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک بنا لیا گیا۔ ظلم کی حد یہ ہے کہ ایک بھاری تعداد جو کروڑ ہا تک پہنچی ہوئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے علم غیب میں اسی طرح شامل سمجھتے ہیں جیسے خدا کا اپنا علم ہو، اور اس قدر اس میں مبالغہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ آپ کے نور ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ کا بدن تھا ہی نہیں، محض ایک نظر کا دھوکہ تھا۔ جس طرح اللہ کا بدن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن نہیں تھا، مگر اللہ تو بطور بدن کے دکھائی نہیں دیتا سوائے اس کے کشفی حالت میں ایسا نظر آئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز مرہ کفار کو بھی اور مومنین کو بھی ایک صاحب بدن کے طور پر دکھائی دیتے تھے۔ اور یہ مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا خدا کی بعض ایسی صفات کے میں شریک تھے جو خدا کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جانی چاہیے، جو مخلوق سے بالا صفات ہیں۔ بس دیکھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی احتیاط، کتنی احتیاط سے آپ لفظوں کو چنتے تھے کہ ہر شبے کو ازالہ فرما دیا کرتے تھے۔ صاحب نے فرمایا کہ شفاعت اس کو پہنچے گی جس نے خدا کے سوا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو۔
خدا کے سوا خدا کی کسی بات میں بھی یا کسی بات میں بھی خدا کا شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اب ایک اور حدیث صحیح مسلم سے جو لی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں یہ اذان والی بات جو میں نے ذکر کیا تھا وہ اس حدیث میں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصل له الوسیلۃ۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ سے یہ حدیث لی گئی ہے اور باب یہ ہے کہ کسی قول مثل قول المؤذن ہے کہ مؤذن کے قول کی طرح جو انسان سنے ثم یصلی علی النبی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجے، ثم یصل لہ پھر آپ کے لیے اللہ سے یہ سوال کرے کہ اسے وسیلہ بنا دے۔ اب یہاں آپ کے لیے اللہ سے سوال کرے تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بننا اس کے اپنے حق میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نہ ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے دعائیں کیا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جو وعدہ فرمایا وسیلہ بنا دے گا وہ ضرور بنا دے، ورنہ تم جیسے بندوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ عاجز بندے کیا کریں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نہ بنے؟ اب الفاظ حدیث کے یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کا یہ اکٹھا لفظ آ جائے گا کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب یہاں لفظ 10 گنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً گن کر 10 گنا رحمتیں دی جائیں گی، یہ ایک مبالغے کا اظہار ہے، صیغہ ہے۔ مبالغہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک مضمون کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا جو اصلیت رکھتا ہو۔ مبالغے میں اصلیت ہی رہتی، تو اس لیے 10 گنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ دے گا۔ وہ ایک دفعہ درود بھیجے گا تو اللہ اس پر بہت کثرت سے رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے جہاں بھی اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں وہاں کہیں 10 گنا، کہیں 100 گنا، کہیں 70 گنا، کہیں سینکڑوں گنا، مختلف اعداد کے ذریعے اسی مضمون کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پڑھنے والے کے دل کی کیفیت پر خدا کی نظر ہے، کس دل سے دعا مانگ رہا ہے، کس دل سے درود بھیج رہا ہے۔ اگر اس کے دل سے درود اس شدت سے اٹھ رہا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں، یعنی اس شدت کا احاطہ ممکن نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابی رحمتیں بھی اسی کثرت سے ہوں گی۔ اور اگر حدیث نبوی کی روشنی میں ادب اور احترام کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے تو خال منہ کے لفظ ہونٹوں سے ہی یہ ادا ہو رہی ہو، لیکن چونکہ نیک نیتی شامل ہے اس لیے کم سے کم جزا اس کی 10 گنا ہے۔ بس 10 گنا سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ کم سے کم 10 گنا۔ پھر فرمایا میرے لیے اللہ تعالی سے وسیلہ مانگو۔ یہ جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا۔ اب چونکہ آپ نے شفاعت کا حق آخرت کے لیے محفوظ فرما لیا تھا،
اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وسیلہ جس شان کے ساتھ میں بنوں گا اس کا اصل ملاحظہ تو تم جنت ہی میں کر سکو گے، کیونکہ میرے وسیلہ بننے کے نتیجے میں تمہیں جنتیں عطا ہوں گی۔ اس سے بڑھ کر اس وعدے کے پورا ہونے کا تم کیسے مشاہدہ کر سکتے ہو کہ جنت میں دیکھ لو کہ جن جنتوں میں تم کئی قسم کی نعمتیں پاتے ہو وہ تمام تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہیں۔ اب یہاں وسیلہ شفاعت کے معنی بھی رکھتا ہے، جیسا کہ اولیت اسی کو ہے۔ دوسرے سارے نیک اعمال محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ملے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تمام احکامات، تمام مناہی، جو کچھ بھی قرآن کریم میں درج ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملے ہیں۔ اگر یہ وسیلہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر فرمایا جس کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ حلت لہ الشفاع کے الفاظ ہیں۔ اب وسیلہ مانگا اور شفاعت حلال ہو جائے گی، اس کا پہلی حدیث سے کچھ اختلاف دکھائی دیتا ہے، جس میں شرط تھی کہ شریک نہیں ٹھہرائے گا، کسی چیز میں شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ یہاں ایک عام سا ذکر ہے، لیکن دراصل لفظ وسیلہ میں وہ بات داخل ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشریحات فرمائی ہیں ان آیات کی، ان میں اس مضمون کو کھول دیا ہے۔ وسیلہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بنتے ہیں جب اللہ کو مخلوق سے ملانے والے ہوں، وہ پل بن جائیں جس پر سے مخلوق خدا سے ملتی ہے جا کر۔ اور شفاعت میں جو مضمون ہے دو چیزوں کو ملا دینا، اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہلو سے بشر تھے، اور بشر بھی ایسے کہ کسی اور نبی کو ایسا بشر ہونا نصیب نہیں ہو سکا، اور اس پہلو سے کلیتاً آپ بشر کے تمام لوازمات میں تمام بشریت کے ساتھ شریک تھے، اور دوسری طرف خدا کے ایسا ہوئے کہ تمام صفات باری تعالیٰ کو آپ نے اپنی ذات میں جاری کر لیا، اپنی ذات کا وجود مٹا دیا، یہاں تک کہ صرف دیکھنے والے کو یہ دکھائی دے کہ آپ کی صفات، آپ کی ذات، آپ کی بات چیت میں اللہ کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس پہلو سے آپ وسیلہ ہیں بنی نوع انسان اور خدا کو جوڑنے کا، اور جس نے وسیلے کا مضمون سمجھ لیا، اس حدیث سے یہ مراد ہے، وہ مجھ جیسا ہوگا تو میں وسیلہ بنوں گا، یعنی مجھ جیسا بننے کی کوشش کرے گا تو میں وسیلہ بنوں گا۔ اس جیسا تو ہو کو نہیں سکتا، مگر ویسا بننے کی کوشش تو کر سکتا ہے۔ بس اس پہلو سے یہ مطلب بنتا ہے جس کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ جو مجھے وسیلہ تو کہتا ہو اور خدا سے مانگے بھی کہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا دے، مگر اپنا حال یہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ بننے کے ہر معنی کو رد کر رہا ہو، جوڑ ہی نہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ اس کا خدا سے کیسے جوڑ ملائیں گے؟ جب ایک چیز کسی چیز سے ایک طرف سے جوڑ رکھتی ہے تو اس کا دوسری طرف سے جوڑ جو ہے ان کے درمیان وسیلہ بن جاتی ہے، ان دو چیزوں کو ملا دینے کا موجب بن جاتی ہے۔ یہ عام دنیا کا مضمون ہے، عام سائنس کا، یا ہر مسئلے میں انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے
ایک چیز سے جوڑ کرو گے تو دوسری طرف جوڑ ضروری ہوگا تاکہ ان دونوں کا وسیلہ بنا دے، دونوں کے درمیان ایک رابطہ پیدا کر دے۔ تو ان معنوں میں وسیلہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی، مطلب میں صرف اسی کی شفاعت کروں گا اور کسی کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور جو ان معنوں میں وسیلہ بنتا ہے لازم وہ شرک سے پاک ہے۔ تو ان دو حدیثوں میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، ایک ہی مضمون کے مختلف پہلوؤں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک پہلو سے کھول کر بیان کرتے ہیں، کبھی دوسری پہلو سے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بولے یقول درستہ والا مضمون ہے تاکہ کیا اٹھیں سارے لوگ کہ تو نے اللہ سے خوب سیکھا اور جو سیکھا وہ خوب بیان فرما دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام شفاعت کے مضمون میں فرماتے ہیں ایک پہلو سے شفاعت کا وہ دعا والا جو میں نے بیان کیا تھا، وہ عمومی پہلو مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے۔ بس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو، یہی حقیقت شفاعت ہے۔ اس لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، پوری طرح نہ صحیح کسی حد تک اس کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں پر اس طرح جھکے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمتوں کے ساتھ بنی نوع انسان پر جھکے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کی طرف جھکے، اور اس جھکنے میں سب سے بڑا وسیلہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے اپنے تمام ضرورت مند بھائیوں کو یاد رکھیں، ہر مصیبت زدہ کو یاد رکھیں، یہ شفاعت کا آغاز ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکو گے تو تم شفاعت کے مضمون کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ وہ ہرگز کفارہ نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کی تحریک کرنے والا ایک مضمون ہے جس کے ذریعے نیکی بڑھتی ہے۔ زیادہ جو تفصیلی حصے ہیں اس کے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ اگلے چند منٹ میں اس مضمون کو یہاں ختم کر دوں۔ فرماتے ہیں انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا، یہ سب شفاعت کے نیچے ہے۔ توجہ سب پر اثر کرتی ہے، وہ خواہ و معمول کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام اور پتہ بھی یاد نہ ہو۔ فرماتے ہیں شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح ہے؟ اس کا جواب قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں، کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ شفاعت کا جہاں تک فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی، وہاں یہ بھی فرمایا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو کہہ دے جب تو میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دے میں قریب ہوں۔ اور اس مضمون کو میں پہلے بہت کھول چکا ہوں کہ انی قریب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دراصل خدا کا قرب ہے، اور یہی قرب ہے جس کو نصیب ہو اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لازم ہو جائے گی۔ اور یہ قرب نصیب ہونا
متقاضی ہے کہ انسان آپ کی صفات میں قرب حاصل کرے اور آپ کے پاک اعمال کے ساتھ اپنا حصہ جوڑے، جو شفاعت کا مرکزی اور بنیادی مضمون ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ مراد ہے جو مرکزی نقطہ شفاعت کا قیامت سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وسیع معنوں میں آپ کو اس دنیا میں خدا سے ملا ہوا ثابت کر دیا، ایسا ملا ہوا کہ ہر دیکھنے والا شفاعت کے متعلق صرف وعدے ہی نہ سمجھے، ہم سے وعدے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے نمونے اپنی آنکھوں سے اس وضاحت سے دیکھ لے کہ کبھی کسی اور نبی کو ایسی دعا کی اجابت نصیب نہ ہوئی ہو۔ اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انصاف کی نظر سے باقی انبیاء کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے بھی بلائیں ٹالی گئی ہیں، ان کی دعاؤں سے بھی خدا کے فضل کھلم کھل آسمان سے نازل ہوئے ہیں، مگر جب محمد رسول اللہ کا مقابلہ کیا جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب اس کے بعد میں اصل تحریر پوری آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے، آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لازم تھا کہ دنیا میں نمونہ دکھلا دیں تاکہ لوگ فرضی وعدے نہ سمجھیں کہ ہمیں وعدوں پر تلخایا جا رہا ہے۔ سو اس معیار کو آگے رکھ کر جب ہم موسیٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بارہا اس نے اترتا ہوا عذاب دعا سے ٹال دیا اور قرآن اس پر گواہ ہے، اس کی توریت گواہ ہے۔ اسی طرح جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اجلا بدیہیات معلوم ہوتا ہے۔ بدیہیات میں یعنی جو چیزیں واضح ہیں، ظاہر ہیں، ان میں سب سے زیادہ روشن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کے نمونے ہیں جو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی شفاعت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ جو یہاں تخت پر بٹھا سکتا ہے، یہاں کرسی نصیب ہو سکتی ہے اس کی دعا سے، تو قیامت کے دن کی دعا کے متعلق شک کیسے پیدا جاتا ہے باقی کہ اس شخص کی قیامت کے دن دعا قبول نہیں ہوگی جس کا اللہ نے استفادہ کر رکھا ہے۔ اور آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ بت پرستی اور شرک میں نشو و نما پایا تھا، ایسے مواحد ہو گئے جن کی نظیر کسی زمانے میں نہیں ملتی۔ تو شفاعت کا مستحق بھی بنایا آپ ہی نے، مواحد نہ بناتے تو شفیع کیسے بن سکتے تھے؟ تو اس دنیا میں مواحد بنا کر دکھا دیا، اور تم کس بات میں شک کرتے ہو؟ پھر جب تمہیں وہ کچھ بنا دیا جس کے لیے شفاعت کا قبول کیا جانا ضروری ہے مواحد کے لیے، تو اس دنیا میں وعدہ پورا کر دیا۔ پھر آپ کی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں۔ یعنی ازمنہ گزشتہ کی بات نہیں کر رہے، مسیح موعود اپنے وجود کو پیش کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جس کا اس دہریت کے زمانے میں میرے ذریعے اظہار ہو رہا ہے۔ ماتے ہیں پھر آپ کی شفاعت کا یہ اثر ہے کہ اب تک آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں۔ اب پیروی کرنے والوں میں اگرچہ اس زمانے میں مسیح علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں آتا، مگر مسیح علیہ السلام نے
اس طرح حضرت کے ذکر میں موسیٰ کا بھی ذکر کیا ہے جو نسبتاً ادنا درجے کے نبی تھے، یا رسول خدا تعالیٰ کی قربت کے لحاظ سے نسبتاً ادنا تھے، مگر اپنے ساتھ دوسرے بزرگوں کا ذکر بھی فرما دیا جو امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک پیدا ہوتے رہے ہیں۔ فرمایا اب تک آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں، یعنی ایک بھی زمانہ ایسا نہیں آیا جس زمانہ کے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ان معنوں پر ذاتی اطلاع نہ پا چکے ہوں کہ جس کی برکت سے ہر زمانے میں ملہم بنی نوع انسان کی بھلائی میں ان کے حق میں دعائیں کرنے والے، الہاماً خوشخبریاں پانے والے اور ان کی بلائیں دور کرنے والے موجود ہوں ہر صدی میں، ہر صدی کے ہر زمانے میں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر شک کرنے کا کیا حق رکھتا ہے پھر؟ جس کی برکت سے اس کے ادنا غلام اس کے خاک پا پر فخر کرنے والے اس مرتبے کو پہنچ جائیں، اندازہ کرو کہ اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا۔ مگر مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیوں کر اور کہاں سے مل سکتے ہیں؟ یہ حضرت مسیح کے کفارے کے جواب میں چونکہ یہ بیان ہے تو فرمایا کفارے کے مسیح کے کفارے کا موازنہ اس شفاعت سے کر کے دیکھو تو اس کی تو کچھ بھی حیثیت دکھائی دیتی ہے۔ اس کفارے کے عقیدے نے تو دنیا کو گناہوں پر دلیر کر دیا، اور اس کثرت سے بے حیائی پھیلی ہے کہ ہر بے حیائی کے پھیلنے کا منبع اس وقت ایک انتہائی دردناک بات صحیح مگر وہ لوگ ہیں جو مسیح کو خدا مانتے ہیں، جو مسیح کے کفارے کے قائل ہیں۔ باقیوں نے بھی ان سے خوب مقابلے کیے، اس دوڑ میں بہت آگے بڑھے ہیں، بے حیائیوں میں انہوں نے بھی کمی کوئی نہیں کی، مگر منبع کا صحرا بگڑی ہوئی عیسائیت کے ساتھ ہے۔ بس شفاعت کے اس مضمون کو سمجھیں اور اس مضمون کو سمجھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو اہل بنانے کی کوشش کریں تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کی ہے صرف آخرت نہیں دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر